शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, इतने ज़्यादा मजबूत वज़ीर आज़म हैं कि फार्म 45 से फार्म 47 तक 1947 में पाकिस्तान बना और इनके हाथ फार्म 47 आ गया। तो इतने ताकतवर हैं कि 16-17 इनकी सीटें हैं, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। और इनकी तरफ से जैसे ये फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म हैं, वैसे ही इनके कमालात हैं, वैसे ही इनके काम हैं। इनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि काजी फैसल साहब को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बरकरार रखा जाए। 3 साल के लिए उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। अगर वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहते तो उनके लिए नई सुप्रीम कोर्ट, जिसको आइनी अदालत कहा जा रहा है, वो बना ली जाए। लेकिन पूरी की पूरी कोशिशों, पूरे के पूरे ज़ोर पार्लियामेंट इनके साथ, सेनेट इनके साथ, कौमी असम्बली इनके साथ और सारे लोग, पीपल्स पार्टी सारी की सारी इनके साथ, मुस्लिम लीग इनके साथ, MQM इनके साथ, बाकी भी इधर उधर की पार्टियां इनके साथ, अदारे इनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ। इसके बावजूद भी वो तरमीम नहीं हो रही जिसके ज़रिए काजी फैसल साहब को 3 साल की एक्सटेंशन देनी है। आखिर वजह क्यों है? मामला कहाँ से गड़बड़ हो गया? शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया है कि धरने की साजिश दोहराने वालों को शंघाई समेत सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इनसे शायद धरना देने वालों ने 2014 में जिन्होंने धरना दिया था, यही दोहरा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के जिस तरह से उस दौरान धरना दिया गया था, उस तरह से अब इजाज़त इनको नहीं देंगे कि ये शंघाई तंजीम का इजलास उसको सबूताज कर सकें। ये मुजाहरे कर रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है। इसमें शहबाज शरीफ साहब कैसे कह सकते हैं कि ये धरने दे रहे हैं और सबूताज कर रहे हैं इजलास को? इनकी तरफ से जब पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह भी बंदे पूरे करके इजलास बुला लिया जाए, कौमी असम्बली का, सेनेट का, उसमें तरमीम मंजूर करवा ली जाए, तो तहरीक इंसाफ इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आई। इस्लामाबाद को सील करके रख दिया गया। उनका शंघाई तंजीम कौंसिल के इजलास से किसी किस्म का कोई तल्लुक़ नहीं है। वो नहीं चाहते कि ये इजलास मुनक्कद ना हो सके या उसके राह में कोई रुकावट डाली जाए। लेकिन उनका एक ही मतमाहे नज़र था कि तरमीम ना हो सके और उस तरमीम को उनकी तरफ से रुकवा दिया गया। जब उनको यकीन हो गया कि अब तरमीम फौरी तौर पर नहीं होने जा रही, कम अज़ कम ये इजलास के बाद तक टल गई है, तो इनकी तरफ से भी, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इस्लामाबाद को बंद ना करने का फ़ैसला किया गया है। अब कोई वहाँ पे मुजाहरा नहीं हो रहा, कोई एहतजाज नहीं हो रहा, इस्लामाबाद को, रावलपिंडी को बंद नहीं किया जा रहा। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि किसी को इजाज़त नहीं देंगे, तो तहरीक इंसाफ वालों ने इनसे इजाज़त मांग ली है ताकि वो इजाज़त लेके शहर को बंद कर सकें। तो शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि उन्होंने इजाज़त तो नहीं देनी। आ जाते हैं फिर उसी तरफ के काजी फैसल साहब खुद भी चाहते हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। अदालत के जज भी उनके साथ हैं, बाकी अदारे उनके साथ हैं। जैसे कि बताया कि हुकूमत उनके, मजबूत तरीन हुकूमत उनके साथ है, लेकिन इसके बावजूद भी तरमीम नहीं हो रही, तरमीम लटक गई। काजी फैसल साहब का चीफ जस्टिस बरकरार रहना वो नामुमकिन हो गया और उनके लिए जो खसूसी अदालत बनाई जा रही थी वो अदालत तो शायद बन जाए, लेकिन उसमें काजी फैसल साहब आउट हैं। काजी फैसल साहब उसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। क्या ये फ़ैसले किसी के चीफ बनने के, किसी के आला ओहदे पर पहुंचने के यहीं पे होते हैं? पार्लियामेंट करती है, अदारे करते हैं, शहबाज शरीफ जैसे वज़ीर आज़म करते हैं, ताकतवर वज़ीर आज़म या कहीं और से होते हैं। मैं आपके सामने वाक़या रखता हूँ तो मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं रहेगी कि ये फ़ैसले कहाँ से होते हैं। सारा टिल लगाने के बावजूद, अपनी कमर तक का ज़ोर लगाने के बावजूद, अपने कंधों तक का टिल और ज़ोर लगाने के बावजूद ये तरमीम नहीं कर सके कि काजी फैसल साहब 3 साल के लिए मज़ीद कंटिन्यू कर। और काजी फैसल साहब घर जा रहे हैं, जाने वाले हैं। यूँ समझ लें कि जिस तरह की सूरत हाल बन गई है वो घर जा चुके हैं। ये आखिरकार क्यों हुआ, कैसे हुआ? ऊपर क्या मंजूरी नहीं हुई? ऊपर से मुराद ये नहीं है कि ऊपर सदर जरदारी बैठे हैं या शहबाज शरीफ बैठे हैं या उनसे भी ऊपर कोई बैठा है, लेकिन एक ज़ात सबसे ऊपर है। वहाँ पे फ़ैसले होते हैं जो नीचे उनका नफाज होता है, जिनका नीचे इम्प्लीमेंट होता है।
تو وہاں سے کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو پتھر پر لکیر ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی قاضی فیصل صاحب کے بارے میں بھی فیصلہ شاید اوپر ہو چکا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں۔ یہ اعجاز احمد چودھری صاحب ہیں۔ اعجاز احمد چودھری یہ سپریم کورٹ کے جج ہوا کرتے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے بھی یہ جج رہے۔ یہ قائم مقام چیف جسٹس بنایا گیا ہے۔ یہ اس دور میں بنایا گیا ہے جب پرویز مشرف کی آمریت بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری تھی۔ وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور بعد میں پاکستان کے مضبوط ترین صدر رہے، واقعی مضبوط صدر، کیونکہ وہ فوجی وردی میں تھے۔ ان کو کسی نے اعجاز احمد چودھری صاحب کو مشورہ دیا کہ چودھری صاحب آپ ذرا پرویز مشرف سے ملاقات کر لیں، کیونکہ وہ پاکستان کے کرتا دھرتا سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ یہ ڈاکٹر اے آر خالد صاحب کی طرف سے ہمیں بتایا گیا، جو ہم ان کے ویلاگ میں ان کے انٹرویوز کا ذکر کر چکے ہیں، وہ ہمارے چینل پہ انٹرویو چل رہا ہے۔ اے آر خالد صاحب بتاتے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اگر میں نے صدر سے ملنا ہے، اگر میں نے عامر سے ملنا ہے، اگر میں نے طاقتور شخص سے ملنا ہے، تو پھر چیف جسٹس میں تو نہ ہوا، پھر تو وہ چیف جسٹس ہو گیا۔ یہ بات شاید پرویز مشرف تک پہنچ گئی اور ان کو سینیارٹی کی بنیاد پر سپریم کورٹ بھیج دیا گیا۔ یہاں پہ یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اعجاز احمد چودھری کے نام کے 2 جج رہے ہیں۔ ایک یہ قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، وہ اس کے بعد یہ سپریم کورٹ چلے گئے۔ دوسرے بھی اعجاز احمد چودھری صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، وہ چیف جسٹس مکمل بنے اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ چلے گئے۔ اور دونوں میں تھوڑی سی مماثلت اور فرق بھی ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے اعجاز احمد چودھری صاحب کا، جن کی ہم بات کر رہے ہیں 2015 میں، اور 2015 میں دوسرے جج صاحب جو ہیں جو سپریم کورٹ گئے تھے وہ ریٹائر ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی مماثلت ہے دونوں ججوں کے درمیان۔ وہ ماشاءاللہ سے ابھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تا دیر سلامت رکھے۔ بات ہم کر رہے تھے اعجاز احمد چودھری صاحب کی، ان کی جن کو پرویز مشرف نے اس لیے سپریم کورٹ بھیج دیا، مستقل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہیں بنایا، تو پرویز مشرف صاحب کی طرف سے یہ ایکشن لیا گیا۔ اور یہ جج صاحب کتنے زیادہ اپ رائٹ تھے، اعجاز احمد چودھری جن کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں حجاز مقدس پر گئے، وہاں پہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اعجاز احمد چودھری صاحب کے پاس ایک بزرگ آتے ہیں، انہوں نے کہا اعجاز ایسے کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ غنی کو جج بنا دے۔ غنی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ایک بڑے زبردست بریلینٹ وکیل تھے، بڑے لائق تھے، بڑے اہل تھے، ان کا وکلا میں بھی بہت بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ جس طرح کی وہ اہلیت رکھتے تھے، صلاحیت رکھتے تھے، ان کی سفارش کی جاتی ہے کہ اعجاز ان کے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ ان کو جج بنا دے۔ اعجاز چودھری صاحب غنی صاحب کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، شاید وہ دوست تھے یا کسی چیمبر میں کام بھی کر چکے تھے۔ تو اعجاز چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی عمر 62 سال پورے ہونے میں صرف 6 مہینے 7 مہینے رہتے ہیں، تو 7 مہینے کے لیے کون کسی کو جج بنا سکتا ہے؟ تو یہ آپ مجھ سے کیسی دعا کروا رہے ہیں جو منطقی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اعجاز احمد چودھری صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ بندہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس نے کہا اعجاز تو نے ابھی دعا نہیں کی۔ تو اعجاز چودھری صاحب کی طرف سے پھر دلیل دینے کی کوشش کی گئی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی عمر 62 سال ہونے والی ہے، 6 مہینے رہ گئے، 7 مہینے رہ گئے، تو ایسا بندہ کیسے جج بن سکتا ہے؟ تو ان بزرگ کی طرف سے کہا گیا اعجاز تیرا کیا جاتا ہے، تو نے دعا کرنی ہے تو دعا کر دے۔ تو اعجاز چودھری صاحب نے دعا کر دی کہ یا اللہ غنی کو لاہور ہائی کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا جج بنا دے، جج لگا دے، تو پھر آ جائیں اوپر کیا فیصلے ہوتے ہیں، نیچے کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ تو قاضی فیصل صاحب کا کیا یہ فیصلہ اوپر سے ہو چکا ہے؟ بالکل قاضی فیصل صاحب کا فیصلہ اوپر سے ہو چکا ہے کہ انہوں نے جج رہنا ہے یا نہیں رہنا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے جج رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ لیکن جو شواہد سامنے آ رہے ہیں، جس طرح کی صورتحال ہے، جس طرح کے حالات ہیں، اسے لگتا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کو نو ایکسٹینشن۔ آ جاتے ہیں اعجاز چودھری صاحب کی طرف۔ ویسے اعجاز چودھری صاحب سے میری بھی کبھی کبھی ٹیلی فون پر بات ہو جایا کرتی تھی۔ وہ نوائے وقت میں کبھی کبھی آرٹیکل لکھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ میں نے 2015 کی یہ بات ہے، 16 کی شاید بات ہے، میں نے ان کو فون کیا تو ان کی بیٹی نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا کہ چودھری صاحب سے بات کروا دیجئے۔ انہوں نے کہا ان کو تو فوت ہوئے، ان کا انتقال ہوئے
ایک عرصہ ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آ جاتے ہیں پھر اسی طرف خانہ کعبہ میں، جہاں پہ اعجاز چودھری صاحب کی طرف سے دعا کروائی گئی۔ اور پاکستان میں کیا ہو رہا تھا ان دنوں، پاکستان میں قانون یہ تھا کہ 62 سال کی عمر میں جج صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں ہائی کورٹ کے، اور پھر یہ قانون بن گیا کچھ عرصے کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے، کہ جج کی عمر 62 سال سے 65 سال کر دی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کی عمر فوری طور پر 62 سال سے 65 سال کر دی گئی، اور اس دوران غنی صاحب بھی بھرتی ہو گئے، وہ بھی جج بن گئے۔ کتنی دیر کے لیے؟ 3 سال 6-7 ماہ کے لیے۔ اور حیران کن امر یہ ہے کہ اس کے 2-3 مہینے کے بعد وہ قانون واپس لے لیا گیا۔ آج وہی قانون ہے کہ ہائی کورٹ کے ججوں کی عمر آج بھی ریٹائرمنٹ کی 62 سال ہے، جبکہ 65 سال ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے فیصلے کہاں پہ ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اور بھی ہم یہاں پہ بات کر لیں، یہ بھی اے آر خالد صاحب کی طرف سے بتائی گئی کہ کسی کی ساکھ کیا ہوتی ہے اور اپنی ساکھ کے لیے لوگ کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ تو امام بخاری صاحب جو حدیثیں جمع کیا کرتے تھے، ہم زیادہ بات کو طول نہیں دیتے، آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے احادیث کو جمع کیا، کس طرح سے انہوں نے یہ میک شور کیا، کس طرح سے یقینی بنایا کہ جس بندے سے میں حدیث سن رہا ہوں اس کا اپنا کردار کیا ہے، وہ کتنا سچا ہے۔ وہ اپنے بکریوں والی یا اونٹ والی یا گھوڑوں والی بات تو سن رکھی ہوگی کہ کس طرح سے ایک شخص چرواہا اپنا خالی دامن ایسے کر کے کھڑا تھا تاکہ بکری یہ سمجھے کہ اس جھولی میں کچھ دانے ہیں، وہ اس طرف آ جائے۔ امام بخاری صاحب عین موقع پر وہاں پہ جاتے ہیں، اس بندے کی جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو بندہ جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ کیسے سچا ہو سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پر امام بخاری صاحب کئی میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد واپس اسی طرح سے لوٹ آئے۔ یہ امام بخاری صاحب ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا رہے تھے۔ جہاز کا سفر تھا، ان دنوں جو بحری جہاز ہوا کرتے تھے، کشتیاں ہوا کرتی تھیں، اس میں دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسافر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ کسی کے ساتھ دعا سلام ہو گئی تو ایک مسافر کی طرف سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے فراڈیوں کی طرح، ہمارے نوسربازوں کی طرح کا شخص تھا، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اوئے میرے 1000 اشرفی چوری ہو گئی، ادھر کہیں کھو گئی، کسی کے پاس ہو سکتی ہے۔ تو انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے کس کے پاس ہے، لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کے کس نے دام چوری کیے ہیں۔ تو کہا گیا کہ تلاشی لی جائے، ہر بندے کی تلاشی لی گئی۔ امام بخاری صاحب کی 2 دفعہ تلاشی لی گئی۔ اس بندے نے کہا کہ میرے پیسے، شک کا اظہار کیا کہ اس بندے کے پاس ہیں، لیکن وہ پیسے، وہ اشرفیاں وہاں سے نہیں ملی۔ تو اس کے بعد اس بندے نے امام بخاری کی طرف دیکھا استفہامیہ نظروں سے، تو امام بخاری نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر اعتبار کر کے بڑی غلطی کی تھی، مجھے تیرے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر میں نے اپنی ساکھ کو، اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ اشرفیاں، جیسے مجھے پتہ چلا کہ تو نے مجھ پر الزام لگا دیا ہے یا الزام لگانا ہے، اور میرے پاس میری اپنی اشرفیاں، وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اس کی میں نے چوری کی ہیں، تو یہ سوچ کر کہ میری ساکھ کا کیا بنے گا، میری عزت توقیر کا کیا بنے گا، میں نے چپکے سے اشرفیاں سمندر برد کر دی۔ میں نے اپنی عزت سمندر برد نہیں ہونے دی، لیکن اشرفیاں میں نے، آ جائیں پاکستان میں یہاں پہ ہمارے کرتا دھرتا کیا کرتے ہیں، تو کیا یہ اپنی عزت کے لیے اپنی دولت کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے الگ ہو جاتے ہیں؟ نہیں، قطعی نہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے زوال کے اسباب کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔